अगस्त 20th वेडनेसडे 1:08 PM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम का समय है। हमारे स्टूडियो का समय यहाँ ग्रेटर टोरंटो एरिया से और वाशिंगटन डीसी का समय, जहाँ से खबरें पूरी दुनिया के लिए फूटती हैं, और न्यूयॉर्क का समय, भारत पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में रात का समय, यूरोप में शाम का समय और मिडल ईस्ट में भी रात का समय। आज जिन खबरों पे हम बातचीत कर रहे हैं, जहाँ से चर्चा शुरू कर रहे हैं, वो अफ़गानिस्तान की ख़बर है। और ये ख़बर कोई नई नहीं है। रेफ्यूजीज़ जो पाकिस्तान में हैं उनको कहा जा रहा है, पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कई महीनों से कहा जा रहा है कि गो बैक टू अफ़गानिस्तान। सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ईरान में भी जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं वो भी आलमोस्ट 2 मिलियन के करीब। ईरान भी उनसे अब ये कहना शुरू हो चुका है, बल्कि उन्होंने अमल करना शुरू कर दिया है कि भाई गो बैक टू अफ़गानिस्तान। और बहुत सारे ऐसे अफ़गान थे जिन्होंने नेटो फोर्सेस का साथ दिया, अमेरिका का साथ दिया, उनके साथ वादे थे हमारे देश कनाडा के भी, नेटो के देशों के भी, अमेरिका के भी, कि उनको वीज़े लगेंगे। उनके वीज़े कुछ के लगे और बहुत सौ के नहीं लगे। आज ही 20 अगस्त को पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की मिनिस्ट्रीज़ की काबुल में एक मीटिंग भी हुई है, और उसमें इस अफ़गान रेफ्यूजी का जो क्राइसिस है, इस पर भी बात हुई है। इसके साथ साथ जो टेंशन्स हैं दोनों देशों के बीच, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच, वो बहुत हाई है। और अब वहाँ के जो टेंस हालात हैं उसको अमेरिका भी सेटल डाउन करना चाहता है, चाइना भी सेटल डाउन करना चाहता है। इन रीसेंट वीक्स चाइना में एक मीटिंग भी हो चुकी है अफ़गान ऑफिशियल्स की और पाकिस्तान ऑफिशियल्स की, और चाइना भी उसको फ्लेयर अप होने नहीं देना चाहता जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच सूरत हाल है। ऑलरेडी पाकिस्तान को TTP से चैलेंज है। पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, उसकी जो साउथ वज़ीरिस्तान की ख़ास प्रॉपर्टी है, करम एजेंसी है और बहुत सारे इलाके हैं, वहाँ पे हालात बिल्कुल पाकिस्तान की रियासत के कंट्रोल में नहीं है। बहुत बुरे हालात हैं, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का एक लंबा बॉर्डर है और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिसमें जो पश्तून ट्राइब्स हैं वो उस बाउंड्री लाइन को ही, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच है, उसको नहीं मानते। उनके आधे रिश्तेदार इधर होते हैं बाउंड्री लाइन के और आधे उधर होते हैं, और उनको तो बाउंड्री लाइन की समझ नहीं आती, क्योंकि वो एक इंडिजीनियस लोग हैं। उनको ये जो रियासतों की ये जो नई डिमार्केशन सो कॉल्ड है, और फिर वॉर ऑन टेरर के बाद जो कुछ वहाँ पे तबाही हुई, वो उससे एग्री ही नहीं। वो उस तबाही को पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी करार देते हैं और उसमें वो कोई गलत नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में टेंशन्स बहुत हाई हैं, और उन्हीं हाई टेंशन्स में अमेरिका भी चाह रहा है, चाइना भी चाह रहा है कि ये मामलात इन दोनों हुकूमतों के बीच सेटल हों। अगरचे तालिबान की हुकूमत को अभी तक ऑफिशियली अमेरिका और इवन चाइना ने भी ऑफिशियली, आई एम नॉट श्योर चाइना के हवाले से एक्सेप्ट किया नहीं किया। भारत की भी अच्छे ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान के तो बहुत बुरे ताल्लुकात हैं। तो ये है आज के हमारे इस लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशन में एक बड़ी न्यूज़ पे एक बड़ा चर्चा, जो मुलाकात आज 20 अगस्त को ऑफिशियल्स की वहाँ पे हुई। अब साउथ एशिया के जो देश हैं उनकी आपस में टेंशन बनी रहती है। बांग्लादेश के हवाले से अगर हम बात करें तो बांग्लादेश का भारत के साथ बहुत अच्छा संबंध रहा, बड़े अच्छे तल्लुकात रहे। लेकिन जब से शेख हसीना की गवर्नमेंट गई है पिछले साल अगस्त में और उनको भारत आना पड़ा, तब से मोहम्मद यूनुस ने वहाँ इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया हुआ। अगरचे उन्होंने कहा कि अगले बरस इलेक्शन होंगे, और अब इलेक्शन होंगे तो ये जो अवामी लीग है वो अभी भी बांग्लादेश की अगर सबसे बड़ी पार्टी नहीं है तो बहरहाल वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी तो है। उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उन पे उनको बड़ा शिकवा है। भारत में वो कहते हैं कि चूँकि शेख हसीना भारत में है तो भारत में
یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. اس پہ ایک پریس ریلیز بھی انہوں نے دی اور اس پہ لمبی چوڑی ایک سٹوری ڈالی بنگلہ دیش کی سرکار نے. بھارت نے بھی اس کا جواب دیا. اس پہ بھی ہم بات چیت کریں گے. کتنا بڑا تھریٹ ہے بنگلہ دیش بھارت کے لیے. ہو نہیں سکتا. پورے کا پورا بنگلہ دیش آلموسٹ بھارت کی جیوگرافک گود میں بیٹھا ہوا ہے اور ہمیشہ بھارت کے ساتھ ریزنیبل تعلقات رہے ہیں، بلکہ اچھے تعلقات بھی رہے، خاص طور پر عوامی لیگ کی سرکاروں کے دوران. اور وہاں کا جو جماعت اسلامی کا کیڈر ہے اور یا جو خالدہ ضیاء کا جو وہاں پہ گروپ ہے وہ ظاہر اس کی مخالفت کرتا تھا. ان کا پولیٹیکل ڈیفرنس تھا اس سارے معاملات کے ساتھ. تو اب بنگلہ دیش میں میسی صورتحال ہے. بنگلہ دیش نے پاکستان کے ساتھ بھی پیار کی پینگیں بڑھائیں. اب پاکستانی اور بنگلہ دیشی شاید ایک دوسرے دیشوں کا بغیر ویزا کے وزٹ کر سکتے ہیں. بڑی اچھی یہ پیس کی ڈیل ہے. ادروائز یہ وہی پاکستان ہے جس نے بنگلہ دیش کے لاکھوں لوگوں کا قتل عام کیا، لاکھوں عورتوں کو ریپ کیا، اور اب وہ اتنے گھی شکر ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ لگتا ہے کہ جیسے کچھ بنگلہ دیش میں ہوا ہی نہیں تھا بنگالیوں کے خلاف پاکستان کی طرف سے، اور جو کچھ بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے وہ بھارت کی طرف سے ہو رہا ہے. یعنی انبلیویبل. جس شخص نے ان کا دیش بنایا تھا اس کے پھر سے مجسمے گرائے گئے، لیکن مجسمے گرانا تو چھوٹی بات ہے. اس شخص کو ہی مار دیا تھا بنگلہ دیش میں ان کے جو مخالف ٹولے ہیں جن پہ سسپیکٹ کیا جا سکتا ہے جماعت اسلامی کے لوگوں نے اور آرمی کے لوگوں نے، بنگلہ دیش آرمی کے لوگوں نے. تو یہ میس ہے. کیا یہ آئیڈینٹی کرائسس ہے بنگلہ دیش کا؟ بنگلہ دیشی ہیں کون؟ عرب ہیں پاکستانیوں کی طرح. یہ بھی البنگلہ دیشی ہیں جس طرح پاکستانی الپاکستانی ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں جو میں آپ کے کویشچن کی صورت میں آگے لے کے چلوں گا. بہت بڑی خبریں رہیں پچھلے ویک، اس ویک بھی، روس یوکرین کے حوالے سے. بائی دا وے، جب یہ خبریں ہم روس یوکرین کی بات کر رہے ہیں تو روس یوکرین کا جو مسئلہ ہے اس پہ جب بھی بات ہوتی ہے تو لوگ مڈل ایسٹ کے ایشو کو ایک دم سے بھول جاتے ہیں. آج اسرائیل نے ایک بڑا سخت ایکشن لیا، اپنے 60,000 ریزرو فورسز کو واپس بلایا. اس پہ میں اور حلیمہ آج کے ٹاک شو میں بات چیت کریں گے. اس پہ الگ سے ولاگ بھی آئیں گے. تو اینی ہاؤ، اب روس یوکرین کے حوالے سے لاسٹ فرائیڈے کو ملے پریزیڈنٹ پوتن اور پریزیڈنٹ ٹرمپ الاسکا میں ملے. اب روس یوکرین کے حوالے سے پھر اسی منڈے کو، یعنی 2 روز پہلے، سارے یورپین یونین کے لوگ پہنچے اور واشنگٹن پہنچے اور زیلنسکی بھی پہنچے. اور زیلنسکی کا جو وہاں پہ سین ہوا تھا 28 فروری کو، جو ایک بہت بڑا ایک طرح سے کلیش ہوا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ زیلنسکی کے بیچ، وہ آپ دیکھیے دونوں اب مسکرا کے جو انہوں نے 18 اگست کو بالکل سین الٹ ہو گیا. تو کیا بیٹل فیلڈ پہ یہ مسئلے ان کے الٹیمیٹلی حل ہوں گے، یا جو یورپین یونین کی ابھی بھی اسٹبننس ہے کہ جی ہم نے علاقے نہیں دینے، کیا وہ واقعی ہی کچھ علاقے دے دیں گے جو روس چاہتا ہے؟ روس کے جو مطالبات ہیں کہ نیٹو میں شامل نہ ہو، سیکیورٹی گارنٹی کی بات ہو رہی ہے. بھائی سیکیورٹی گارنٹی اگر آپ دیں گے یوکرین کو تو ظاہر ہے پھر نیٹو کی فورسز ہی وہاں پہ بیٹھیں گی نا. بھلے سے آپ نیٹو میں شامل نہ کریں یوکرین کو، لیکن نیٹو آلریڈی سپورٹ کر رہا ہے جب سے جنگ ہو رہی ہے. نیٹو میں شامل ہوئے بغیر یوکرین نیٹو کا حصہ ہے اور نیٹو فل سپورٹ کر رہا ہے، امریکہ فل سپورٹ کر رہا ہے. تو ظاہر ہے مطلب رشیا تو چاہے گا یہ سب کچھ بند ہو، لیکن رشیا بھی پھنسا ہوا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ رشیا نے کوئی بہت بڑی فتح کر لی ہے. ٹھیک ہے ان کا اپر ہینڈ ہے اس وقت جنگ میں، مگر جنگ میں اپر اور ڈاؤن ہینڈ میٹر نہیں کرتے. جنگ ہوتی ہے، اس کی ایک خوفناک کاسٹ ہے، ہیومن کاسٹ، اکنامک کاسٹ. یہ سب باتیں آپ سے کویشچنز لینے کی صورت میں ہم آپ کے ساتھ لائیو انٹریکٹیو ڈسکشنز میں سارے کی سارے انالیسس کریں گے. بہت ہی جو ہے اس وقت گمبھیر صورتحال ہے دنیا بھر میں. اگر دیکھا جائے بھارت میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. چائنا کے ساتھ بہت بڑھیا رشتے بن رہے ہیں، آپٹکس بن رہے ہیں. بہت چیلنجز کے باوجود کیا یہ سب کچھ ایسا چل سکے گا جیسا کہ بھارت اور چائنا اب چاہ رہے ہیں؟ اس پہ الگ سے میرے ولاگ آئیں گے. آج کے اس لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن میں اس پہ تو کوئی بات نہیں کر رہا، صرف ہنٹس دے رہا ہوں، کیونکہ آج کی اگست 20 وینسڈے 2025 کی جو بڑی خبریں ہیں ان میں سے یہ خبریں ہیں. اس لیے میں نے مڈل ایسٹ کی سچویشن بھی تھوڑی سی ٹچ کی، اس لیے میں نے چائنا کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ٹچ کیا. اگر اس پہ بھی اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو اس پہ بھی میں بات کر سکتا ہوں، اگرچہ اس پہ میرے الگ سے ولاگ آئیں گے. لیکن
یہ وہ بڑی بڑی خبریں ہیں جو چل رہی ہیں. ہمارے کینیڈا کی خبر بھی میں آج کے لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن میں تھوڑی سی ہلکی سے ٹچ کروں گا. جو ہماری کینیڈین اپوزیشن کنزرویٹو پارٹی ہے پیئر پولیور، وہ بھی اب الٹیمیٹلی پارلیمنٹ میں پہنچ گئے ہیں. اپنی سیٹ جو ان کے پاس 20 سالوں سے زیادہ انہوں نے ہولڈ کی ہوئی تھی یہاں آنٹیریو میں، وہ نہ جیت سکے، لیکن اب وہ ایک مانگے کی سیٹ پہ البرٹا میں کامیاب ہوئے ہیں، پہنچ گئے ہیں. کینیڈا کی پالیٹکس پہ کیا اثر پڑے گا؟ ناٹ مچ. یہ بھی ایک اگر ہم اتنی دنیا بھر کی باتیں کر رہے ہیں تو کینیڈا کے اس حوالے سے بھی بات چیت ہوگی. وہ میرا اور حلیمہ کا جو ٹاک شو ہوگا اس پہ بھی ہم بات چیت ذرا تفصیل سے کریں گے. تو آپ اپنے کویشچن ہمیں بھیجنا شروع کیجئے. میں آج میری کوشش ہوگی کہ فاسٹ پیس میں آپ کے کویشچنز لوں، مگر میں کچھ میسیجز آپ کو دینا چاہتا ہوں. خبر کی طرح کا ایک میسیج ہے، امپورٹنٹ ہے، کہ یہاں پہ سپٹمبر 21 سے اکتوبر 11 تک گربا کنگ ساگر پٹیل جی نوراتری 2025 کے کانسرٹس کرنے جا رہے ہیں، جن کا آغاز کیلگری سے ہوگا 21 سپٹمبر سے. سری، رجائنا، ونی پیک آپ ڈیٹس دیکھ سکتے ہیں. پھر مسز آگا، پھر مونٹریال، آٹوا، پھر مس آگا آل دا وے ڈاؤن، پھر ونڈسر، پھر واٹرلو، گلف، نیاگرا، ہیملٹن اور آٹوا. تو مسلسل یہ کانسرٹ ان کے ہوں گے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ نوراتری کے موقع پہ ہمیشہ سے گربا کے بہت بڑیا کانسرٹ گریٹر ٹورنٹو ایریا میں آل اکراس نارتھ امریکہ میں ہوتے ہیں اور آل اکراس کینیڈا میں ہوتے ہیں. تو ساگر پٹیل جی جو یہ نوراتری کے اتنے بڑیا کانسرٹ لا رہے ہیں، جن کو یہاں پہ لائٹو امیگریشن کی مدد کے ساتھ سیٹلنگ ان کینیڈا ایک NGO کر رہی ہے. اور ٹکٹس آپ لے سکتے ہیں سلیکھا.com کی ویب سائٹ پہ جا کے. ارلی برڈس ٹکٹس ہیں. اور پھر آپ کی اسپانسرشپ بھی چاہیے سیٹلنگ ان کینیڈا کو، تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں 672-288-1234 672-288-1234. اور دوسرا نمبر ہے 306-612-2233. اور ان کے آنے کا، ان کے یہ جو نوراتری کا گربا کا یہ جو پورے کا پورا یہاں پہ کاریکرم کی ایک سیریز ہو رہی ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ماتا امیہ مندر کی کینیڈا میں اس پہلی برانچ کی یہاں پہ کوئی شروعات کا کام شروع کیا جائے. یہ اس کا مقصد ہے. اس کے لیے فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے اس ٹور کے ذریعے. اور آپ فردر اسپانسرشپ کے لیے خاص طور پر ماتا امیہ مندر کے کام کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 672-288-1234. تو یہ ایک امپورٹنٹ خبر کی طرح کا میسیج ہے جو میں نے آپ کو دیا. کچھ میسیجز ہمارے کرم فرما دوستوں کے ہیں، میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. بہت بڑھیا یہاں پہ سیکیورٹی کمپنی ہے سشی سیکیورٹی. آپ ان سے رابطہ کیجیے اپنے ایونٹ کی سیکیورٹی کے لیے، اپنے گھر کی سیکیورٹی کے لیے، اپنے بزنس کی سیکیورٹی کے لیے، اپنی کمیونٹی، اپنے پریمیئرس کی سیکیورٹی کے لیے. آپ ان سے رابطہ کیجیے 1-888-502-7633 1-888-502-7633. سشی سیکیورٹی یہ ایک بہت بڑھیا بھارتی بیک گراؤنڈ کے دوستوں کا بزنس ہے. ان کی بہت پروفیشنل سیکیورٹی کمپنی ہے. ان کی بھارت میں بھی بہت بڑھیا سیکیورٹی کمپنی ہوا کرتی تھی، اور آج کل یہ کینیڈا میں کئی سالوں سے بلکہ دہائیوں سے یہاں پہ ان کے بڑے بزنسز ہیں. یہ بھی ان کا بہت ہی پروفیشنل بزنس ہے. آپ اپنی سیکیورٹی کے لیے، بزنس، گھر، کمیونٹی، ایونٹ کی سیکیورٹی کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 1-888-502-7633. کچھ اور آپ کے لیے ہم میسیج یہاں پہ لائے ہیں. گریش شرما جی جو مارٹگیج ایجنٹ لیول 2 ہیں، یعنی بہت ہی ایکسپیرینس مارٹگیج ایجنٹ ہیں، مارٹگیج انٹیلیجنس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور آپ کو ریزیڈینشیل، کمرشل، ری فنانسنگ، ڈیٹ کنسالیڈیشن، سیکنڈ اینڈ تھرڈ مارٹگیج، پرائیویٹ فنڈنگ کے لیے آپ کو پورا ان کا یوگدان مل سکتا ہے، ان کا ساتھ مل سکتا ہے. 9300 گوروے ڈرائیو، برامپٹن، یونٹ 205. 647-606-8110 647-606-8110. گریش.sharma@migroup
آپ ان سے ای میل پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ گریش شرما جی ایک بہت ہی ایکسپیرینسڈ ساتھی ہیں اور ٹیک ٹی وی پہ ان کے ساتھ ہم پوڈ کاسٹ بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ اپنی مارگیج کی ایکسپرٹیز کے ساتھ کینیڈا کے جو ڈفرینٹ کمپلیکس ایشوز ہیں ان پہ بھی گہری نظر رکھتے ہیں، اور انسپریشنل جو ایشوز ہیں اور جو ہماری ویل بینگ ہوتی ہے، انڈیویجول ویل بینگ، اس کے حوالے سے بھی ان کے پاس صلاح مشورے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو آپ گریش شرما جی سے 647-606-8110 پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک اور ہم آپ کے ساتھ میسیج یہاں پہ شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنے ساتھی سپر شرما جی کا، جو یہاں ٹیک ٹی وی پہ آن اینڈ آف پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں۔ بہت ہی بریلینٹ ہمارے دوست ہیں اور انشورنس کی دنیا میں ایک بہت ہی ایکسپیرینس نام ہے، اور آپ کی ہر طرح سے انشورنس کی دنیا میں مدد کر سکتے ہیں، انویسٹمنٹ اور انشورنس دونوں معاملات میں۔ ریفنڈیبل لائف انشورنس، ریفنڈیبل کرٹیکل النس انشورنس، ڈسیبلٹی انشورنس، وزٹر سپر ویزا انشورنس، ان سب معاملات میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ایکسپیریا فائنینشیل گروپ میں، اور ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 437-775-5821، 437-775-5821، سپر شرما جی۔ جیسا کہ میں نے آج کے لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن میں آپ سے بات چیت کو شروع کرتے ہوئے یہ کہا کہ آج ہم کویسچنز لیں گے۔ ویسے تو اس وقت کا جو بھی منظرنامہ ہے آپ اس پہ باتیں اور کویسچنز اپنے لکھیں گے تو میں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن جو ہمارا مین مدعا ہے وہ افغانستان اور پاکستان کے بیچ بڑھتی ہوئی ٹینشن، اور اس ٹینشن کو دونوں دیش کیسے ریزالو کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک میٹنگ بھی وہاں پہ آج ہوئی 20 اگست کو، اور یہ ایک گمبھیر مسئلہ ہے۔ پھر بنگلہ دیش اور بھارت کے بیچ جو معاملات ہیں اس پہ بھی ہم بات چیت آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، اور آپ کے کویسچنز بھی لیں گے۔ یوکرین روس کی جو پرابلم ہے اس پہ بھی آپ کے کویسچنز لیں گے۔ کویسچن ہمیں آنا شروع ہو چکے ہیں، مگر میں یہاں پہ بنگلہ دیش اور بھارت کے حوالے سے جو ٹینشن ہے اس میں بنگلہ دیش نے ابھی ریسنٹلی بھارت کے اوپر یہ آروپ لگایا کہ بھارت کے اندر عوامی لیگ کی جو ایکٹیویٹیز ہے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ بنگلہ دیش کی سرکار نے ایک پریس نوٹ دیا، اس کا ایک چھوٹا سا سکرین شاٹ میں آپ کے ساتھ اس میں سے ایک حصہ یہاں پڑھ کے سناتا ہوں۔ تو یہ تو گورنمنٹ آف انڈیا کا ہے، مگر میں آپ کو اس سے پہلے بنگلہ دیش والے کیا کہتے ہیں وہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ تو گورنمنٹ آف دا پیپلز ریپبلک آف بنگلہ دیش، انہوں نے کہا کہ attention of the government of Bangladesh has been drawn to the reported establishment of offices of the banned political party Bangladesh Awami League in the Indian capital of Delhi and Kolkata. This development comes in the backdrop of growing anti-Bangladesh activities undertaken by the leadership of the Bangladesh Awami League from being based on the Indian soil. Many of the senior leaders of the party absconding in several criminal cases in Bangladesh on account of grievous crimes committed against the humanity remain in the Indian territory. یہ ہے سچویشن۔ اب انہوں نے پوری ایک اس میں سٹوری لکھی ہے بنگلہ دیش کی سرکار نے کہ جی جولائی میں ہم نے خط لکھا، پھر یہ ہوا وہ ہوا۔ اب یہ بینڈ ہے بنگلہ دیش کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی۔ اب وہ کہتے ہیں جی سب سے بڑی پارٹی نہیں ہے، اگر سب سے بڑی پارٹی نہیں تو چلے دوسری بڑی پارٹی لگا دیں۔ اب وہ خالدہ جیاء کی پارٹی سب سے بڑی ہو گئی ہے، یا پھر محمد یونس کی اپنی ہی جو پارٹی ہے جماعت اسلامی والوں کے ساتھ وہی شاید سب سے بڑی ہو گئی ہے۔ نو ون نوز کہ وہاں کیا بڑا ہے، لیکن عوامی لیگ کو جی بین کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا جو اس کے بھگوڑے ہیں وہ اس وقت انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں شیخ حسینہ سے لے کے اور بھی کئی لیڈر، انہوں نے آفس بنا لیا۔ تو بھائی میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب پاکستان کے ظلم چل رہے تھے بنگلہ دیشیوں کے اوپر، اور بہرحال بائی دا وے اب بنگلہ دیشیوں کو وہ یاد نہیں ہے اور وہ تو اب بغیر ویزے کے آ جا سکتے ہیں، تو وہ تب جو ایکٹیویٹیز بھارت میں ہو رہی تھیں، بھارت کی مدد سے پھر یہ بنگلہ دیش نامی دیش بنا، تب وہ ٹھیک تھا۔ اب یہ ظاہر ہے آپ نے ایک پوری کی پوری پارٹی کو بین کر دیا ہے، یہ کتنا فیئر ہے؟ اب ٹھیک ہے آپ کی گریوینسز ہو سکتی ہیں، یعنی بنگلہ دیش کی سرکار کی جو اس وقت کی سرکار ہے شیخ حسینہ یا ان کے لیڈرز کے خلاف، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے پوری کی پوری پارٹی بین ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، یہ ڈیموکریسی کے منہ پہ تماچا ہے، اور پھر یہ ڈیموکریسی کی باتیں کرتے ہیں۔
یعنی یہ کون سی ڈیموکریسی ہے جو ویسٹ سے سیکھی ہے بنگلہ دیشیوں نے، پاکستانیوں نے، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈیموکریسی کی اسپرٹ کیا ہوتی ہے. بھئی اگر آپ اتنی بڑی پارٹی کو بین کریں گے تو وہ کہیں نہ کہیں تو کام کریں گے اور اپنی آواز اٹھائیں گے. آپ کچھ لیڈرز کے خلاف آپ نے غلط یا صحیح ایکشن لینے کا طے کیا تو وہ انڈیویجولس پہ جائیں. پوری کی پوری پارٹی آپ بین کر رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ اپنا پروٹیسٹ کر رہے ہیں، سرکار جو ہے بنگلہ دیش. اب انڈیا نے کیا جواب دیا وہ بھی ہم آپ کو اسکرین شاٹ ان کا بھی یہاں پہ دکھا دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انڈیا کیا اس معاملے میں کہتا ہے. ان ریسپانس ٹو میڈیا کوائریز آن دا پریس اسٹیٹمنٹ ایشوڈ بائی interim government of Bangladesh, the official spokesperson Shri Randhir Jaiswal said, quote, the government of India is not aware of any anti-Bangladesh activities by purported members of the Awami League in India or of any action that is contrary to Indian law. The government does not allow political activities against other countries to be carried out from Indian soil. The press statement by the interim government of Bangladesh is thus misplaced. India reiterates its expectation that free, fair and inclusive election will be held at the earliest in Bangladesh. اب یہ گورنمنٹ آف انڈیا صاف جواب دے رہی ہے. اب ٹھیک ہے گورنمنٹ آف انڈیا یہاں پہ کہہ رہی ہے کہ کوئی ایسی اینٹی بنگلہ دیش ایکٹیویٹیز نہیں ہے، یہ میں مانتا ہوں، یہ بالکل ٹھیک ہے. اب یہ کہنا کہ گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے ڈز ناٹ الاؤ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اگینسٹ ادر کنٹریز ٹو بی کیریڈ آؤٹ فرام انڈین سوائل. اب دیکھیے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، اس پہ میرا انڈین سرکار سے بھی سوال بنتا ہے کہ آپ کیوں اتنے اپولوجیٹک ہوتے ہیں؟ اب انڈیا میں تو دنیا کی سب سے بڑی سائز میں ڈیموکریسی ہے. اب ہمارے کینیڈا میں انڈیا کے خلاف خالستانیوں کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں، اگر وہ پیسفل ہوں گی تو کوئی ایشو نہیں ہے کینیڈینز کو بھی، کینیڈا کی سرکار کو. مگر یہاں پہ تو وہ ہیٹ فل ہیں، وائلنٹ ہیں، گلوریفیکیشن آف ٹیررزم کے ساتھ ہیں، پھر بھی ہو رہی ہیں. تو مطلب نہیں ہونی چاہیے. یہاں پہ اتنے بڑے بڑے گروپس بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب تبتنز بیٹھے ہوئے ہیں کینیڈا میں. بائی دا وے تبتن کا ایک جو باقاعدہ آفس ہے وہ دھرمشالہ میں کھلا ہوا ہے. تو وہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں، ان کو حق ہے تبتن کو اپنی آواز اٹھانے کا. اب ظاہر ہے وہ چائنا کی گورنمنٹ تو کبھی بھی اس سے بات سے خوش نہیں ہے، تو وہ خوش نہیں ہوگی. تو اس سارے معاملے میں بھارت کی سرکار نے جو کہا کہ اینٹی بنگلہ دیش نہیں ہے، مگر بھارت ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے، اس میں کوئی بھی اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کسی دوسرے دیش کے بارے میں اوپینین تو اس کا کر سکتا ہے، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. ہاں کسی قسم کی ہیٹ فل کیمپین، کسی قسم کی جو ہے انسائٹمنٹ ٹورڈز وائلنس اور اینی ڈسرپشن ان اینی ادر کنٹری، وہ نہیں ہونا چاہیے. مگر انڈیا میں اتنی تو ہونی چاہیے کہ وہ کوئی آواز اٹھا سکے، تو وہی آواز اٹھا رہے ہیں. لیکن یہ بات انڈیا کی سرکار کی بالکل ٹھیک ہے کہ کوئی اینٹی بنگلہ دیش ایشو نہیں ہے. یہ جو اس وقت کی وہاں پہ سرکار ہے یہی بنگلہ دیش نہیں ہے. یہی پرابلم ہوتا ہے ان دیشوں کا نا، کہ جو سرکار ہے، جو اس کا ایجنڈا ہے، وہی ہم ہیں، وہی ہمارا پیٹریوٹزم ہے، وہی ہمارا دھرم ہے، وہی ہمارا اسلام ہے، واٹ ایور. تو اس سے باہر آنا ہوگا بنگلہ دیش کو. اور انڈیا نے ٹھیک جواب دیا، مگر تھوڑا اور کڑا جواب دیں کہ بھئی ہم دنیا کی وائبرنٹ سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، کوئی بھی اپنے چارٹر پہ بات کر سکتا ہے، اس میں واٹ اے بگ ڈیل. تو خیر اینی ہاؤ یہ ان کی ہے. اب ہم کویشچنز کی طرف بڑھتے، دیکھتے ہیں ہمارے دوست یار کیا کویشچن ہمیں بھیج رہے ہیں، کتنے ریلیونٹ ہیں. بہت سارے کویشچنز ہمیں آ رہے ہیں. اجے شاہ جی کا ٹورانٹو سے ہے، کین بنگلہ دیش انڈیا ریلیشنز گو ورس؟ دیکھیے اس سارے سین میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کوئی ورس جائیں گے. آلریڈی مطلب خراب ہوئے ہیں، مگر ساتھ ساتھ ٹھیک بھی ہوتے رہتے ہیں. بنگلہ دیش کی آرمی نے ابھی ریسنٹلی کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھارت کے ساتھ کوئی ایسا پھڈا نہیں ہے. انہوں نے وہ جنگی مشقیں بھی پاکستان کے ساتھ کر کے دیکھ لی، وہ سب ٹھیک ہے، وہ سب چلتا ہے. لیکن بنگلہ دیش کی سرکار، جو ان کی ڈیپ سٹیٹ ہے، جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، جو ان کا پورے کا پورا نیریٹو، وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا خوفناک معاملہ نہیں ہے کہ بنگلہ دیش کو کوئی بھارت کی طرف سے تھریٹ ہے.
بھارت کو البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ یہاں سے اللیگل امیگرینٹ ذرا کم آئیں اور ایشوز نہ ہوں اور یہ جو اس طرح کی بیان بازی ہے یہ نہ ہو، تو اس حد تک ہی ہے، مگر اس سے زیادہ کوئی ورس تعلقات ہو سکتے ہیں یہ میرا نہیں خیال ٹھیک ہی ہوں گے تعلقات. آفٹر آل بنگلہ دیش کی بھی کمپلشن ہے کہ بھارت ہی اس کا سب سے بڑا نیبر ہے، اور بھارت بھی نہیں چاہتا کہ بنگلہ دیش وہ دیش ہے جس کو خود بھارت نے بنایا. تو بھارت کیسے اپنے جسے کہنا چاہیے کہ بیبی دیش کو کے لیے کوئی نیگیٹو انٹینشنز رکھے گا، ایسا نہیں ہے. ہم فاسٹ پیس میں بات چیت کر رہے ہیں، کویشچنز ہمارے پاس ہیں، ہم میکسیمم کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. جی سعید حق صاحب کا کویشچن ہے کہ what do you think about India and China recent closeness and what do you think about how it will affect the Pakistan and China's relationship. بڑا ریلیونٹ، بڑا اچھا کویشچن ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ دونوں دیش اب امریکہ، اور خاص طور پر جب میں امریکہ کہتا ہوں تو اس وقت ٹرمپ کے جو اننیسیسری جو ٹرمپ کا نریٹو ہے خاص طور پر بھارت کے خلاف، اس سے بھارت بھی ریکور کر رہا ہے، اور بھارت کو بہت ایفیکٹ تو نہیں ہوگا امریکہ کے ان ایشوز کا. اور امریکہ کے یہ جو ایشوز ہیں جو اس وقت بھارت کے خلاف ہیں یہ کوئی فار ایور نہیں ہے، ٹرمپ کے زمانے تک ہی ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ ٹرمپ کے زمانے میں ہی اس کی شیپ بدل جائے گی. اس کا کارن یہ ہے کہ ٹرمپ اپنی کسی بات پہ کنسسٹنٹ تو ہے نہیں. تو لیکن بھارت اور چائنا کے تعلقات ویسے بھی ریسیٹ ہونا مانگتے ہیں. دونوں بڑے دیش ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، دونوں کی ٹریڈ اچھی خاصی بڑی ٹریڈ ہے اور بہت بڑی ہو سکتی ہے، اور دونوں برکس کا حصہ ہیں. لیکن آپ کا یہ کویشچنز کہ یہ کیسے تعلقات کیسے اچھے ہوں گے، ہو تو رہے ہیں. ابھی بھارت کے فارن منسٹر چائنا کے فارن منسٹر گئے ہوئے تھے بھارت، اور بھارت کے بھی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا چائنا کا وزٹ تھا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ تھا، اور پھر بھارت کے فارن منسٹر بھی گئے ہوئے تھے. تو دونوں دیشوں کے ہائی آفیشلز ایک دوسرے کے پاس جا رہے ہیں، اور پرائم منسٹر نریندر مودی بائی دا وے SCO کے سمٹ میں شرکت کے لیے آئی تھنک بائی دا اینڈ آف دس منتھ جا رہے ہیں. تو ان کے وزٹ سے پہلے بھی یہ جو ہائی آفیشلز کے وزٹ ہو رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آن دا ادر ہینڈ آپ کا یہ کویشچن کہ پاکستان کے ساتھ پھر جو چائنا کے ریلیشن شپ ہیں وہ کہاں جائیں گے، امپورٹنٹ کویشچن ہے. دیکھیے چائنا تو دھیرے دھیرے امریکہ کی گود میں واپس جانا چاہ رہا ہے. چائنا کو اس پہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے، وہ کہتے ہیں امریکہ سے جو لے سکتے ہو لے لو، مگر ہمارے جو انٹرسٹ ہیں ان کو واچ کرو. اب اگر پاکستان چائنا کے انٹرسٹ کو واچ کرے گا بہت اچھے طرح سے تو امریکہ پسند نہیں کرے گا، اور اگر امریکہ کے انٹرسٹ کو واچ کرے گا بہت اچھے طرح سے تو چائنا نہیں کرے گا. ایک حد تک تو یہ دونوں پاورز چائنا اور امریکہ پاکستان کے ایک دوسرے دیشوں کے ساتھ تعلقات کو برداشت کر سکتے ہیں، ٹالریٹ کر سکتے ہیں، ایک حد سے زیادہ نہیں. ابھی ہم نے جو بھارت اور پاکستان کے بیچ 7 مئی سے 10 مئی کی جنگ دیکھی، اس میں چائنا نے بالکل اوپنلی ساتھ دیا، انٹیلیجنس پرووائڈ کرنے تک ساتھ دیا. مگر اب چائنا کا میڈیا بھی چینج ہو رہا ہے، چائنا کا ایکو سسٹم بھی چینج ہو رہا ہے، ویری فیوریبل ٹو ورڈز انڈیا. یہ میسج چائنا اور انڈیا امریکہ کو بھی دے رہے ہیں، یورپین یونین کو بھی دے رہے ہیں کہ بھائی برکس کو آپ ایسے ہی نہ سمجھو کہ ہم جسٹ وہاں پہ بیٹھے ہوئے. اگر آپ ہمیں ٹف ٹائم دو گے تو ٹھیک ہے. ہم 3 بلین کے لوگوں کا دونوں دیش ہیں، آلموسٹ 40% دا ورلڈ پاپولیشن دونوں دیش ہیں اس وقت، اور پھر ان کے ساتھ گلوبل ساؤتھ کے سارے دیش ہیں. تو کبھی کہاں جاؤ گے؟ مطلب ویسٹرن ورلڈ کو بھی سوچنا چاہیے، اور ٹرمپ تو خیر بہت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے. تو اس ساری صورتحال میں اب وہ ظاہر ہے وہ پاکستان کو چائنا یہی کہے گا کہ بھائی تم، اس کو بھی میسج ہے تم ہماری انویسٹمنٹ کو سیکیور نہیں کر سکتے، ہمارے چائنیز پرسنل کو ٹھیک سے سیکیورٹی نہیں دے سکتے، تو ہم تمہاری محبت میں اب انڈیا کے ساتھ تو تعلقات بگاڑنے سے رہے، خراب کرنے سے رہے. تو یہ باتیں کمپلیکس رشتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ اس میں ٹوٹل بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے، اس میں گرے ایریاز ہوتے ہیں، گرے زونز ہوتے ہیں. تو یہ بہرحال چلتے رہتے ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ چائنا اور بھارت کے رشتے بہتر ہوں گے. پاکستان کے لیے میسج ہوگا. پاکستان اگر اپنی یہ بری روش چھوڑ دے تو چائنا چاہے گا
کہ تھوڑا سا پاکستان کو انڈیا کے قریب لائے، مگر اس کے لیے پاکستان کو ٹیررزم ختم کرنا ہوگی. پاکستان کی طرف سے جو بھارت اور ہندوازم کے خلاف ازلی نفرت ہے اس کا کچھ خاتمہ ہونا ہوگا. یہ بڑا مشکل کام ہے. تو بہرحال یہ مشکل چیزیں ایک ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہیں. جیسا میں نے کہا یہ ایگزیکٹلی کوئی اس میں اللہ دین کا چراغ تو ہوتا نہیں کہ اس کا ہم نے بٹن مروڑا اور وہ جل اٹھا یا اس کو ہم نے بجھا دیا. یہ بس شمع ہے، ایک ایسی شمع ہے، کبھی تیز ہوتی ہے کبھی ڈم ہوتی ہے. تو بس پھر یہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے اور دنیا اسی میں نیویگیٹ اپنے آپ کو کرتی رہتی ہے. جی کویشچنز اور بھی ہیں، میری کوشش ہے کہ میکسیمم کو ایڈریس کروں. پرشان راؤ جی کا ہے، کین رشیا یوکرین ایشو ریزالو ان پیس ٹاکس آر ان آن بیٹل فیلڈ. یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے جی. پروفیسر جان میئر شیمر ان کا تو یہی خیال ہے کہ یہ ان کو پیس ٹاک میں مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آتا، کیونکہ دونوں جو قوتیں ہیں ویسٹرن ورلڈ اسپیشلی یورپ یا نیٹو کے دیش اور یوکرین، ان کے جو ایکسپیکٹیشن ہے اس پیس ٹاک میں بہت ڈیفرنٹ ہے. رشیا کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ بہت ڈیفرنٹ ہے. ابھی اگرچہ کوئی ایسے ہی یہ فوٹو شوٹ کے لیے تو نہیں ملے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پوتن، دونوں کی یہ کوشش تھی کہ بھئی یہ مسئلہ حل ہو، کیونکہ امریکہ بھی پھنسا ہوا ہے، یورپ بھی پھنسا ہوا ہے. یورپ کا یہی ابھی بھی کہنا ہے کہ نہیں جی ہمارا پلڑا بھاری ہے. اور یوکرینین جب میں اینالسٹ کو سنتا ہوں وہ بھی کہتے ہیں جی شاید ہم جنگ جیت جائیں. بھئی 3.5 سال سے تو جیتے نہیں. اگر تم جنگ جیت سکتے ہوتے تو کیوں پھر تم ٹرمپ سے ملنے کے لیے جاتے؟ کیوں پھر زیلنسکی ہر روز یورپ کی سیر پہ بیٹھا ہوتا ہے؟ اگر یہ جنگ واقعی اتنے شور ہیں یوکرینین اور نیٹو والے کہ وہ جیت سکتے ہیں. اب وہ یہی کہتے ہیں جی کہ انڈیا پہ سینکشن لگا دو. جی چائنا کی بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. بھائی انڈیا پہ کتنی سینکشن لگاؤ گے؟ ابھی تو امپلیمنٹ نہیں ہوئی. اگر وہ امپلیمنٹ ہو بھی جائیں 50% ٹیرف پلس پینلٹیز، اگر 50% اور بھی لگا دو تو کیا پھر ٹریڈ تو آلریڈی پاسبل نہیں ہوگا انڈیا کے ساتھ 50% کے ساتھ اگر یہ امپلیمنٹ ہوتی ہے تو پھر کیا کر لو گے؟ اپنا ہی بیڑا غرق کرو گے نا. یہ میں یورپین دنیا سے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے انڈیا کو چائنا کو بھی کچھ ہٹ ہوگا تو وہ تو آپس میں پوری دنیا کے ساتھ ٹریڈ کر لیں گے. یورپ اور امریکہ ان کی ہائی ریٹڈ پروڈکٹس کیسے گلوبل ساؤتھ کے ساتھ یہ ٹریڈ کر سکتے ہیں؟ تو ان کو بھی کوئی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. تو پھر کیا واقعی یہ بیٹل گراؤنڈ میں ہی اس کو سیٹل کریں گے اور لوگوں کو مروا کے سیٹل کریں گے؟ تو یہ ہے وہ ایشو. تو دونوں چانسز ہیں. اگر یہ یہاں نہیں سیٹل کرتے تو پھر وہاں پہ جا ہوگا. ایکسکیوز می. جی ہم آگے بڑھتے ہیں، کویشچنز اور لیتے ہیں. سومل جی کا ہے کہ وانٹیڈ ٹو نو سم تھنگ پرسنل دیٹ وائی ڈیڈ یو لیو پاکستان اینڈ سیٹل ان کینیڈا، واز اٹ اے تھریٹ لیونگ ان پاکستان اینڈ دا ریزن، پلیز شیئر یور ایکسپیرینس. دیکھیے یہ جو ہے یہ ایسا ایشو نہیں ہے، پوری دنیا کے لوگ کینیڈا میں آ کے رہتے ہیں. میرے جو وچار تھے وہ آف کورس پاکستان کے مطابق نہیں تھے. تو میں نے یہی فیل کیا کہ ایک طرح کی تھریٹ بھی فیل ہوتی تھی، بالکل ہوتی تھی، لیکن یہ بھی فیل کیا کہ بھائی میں فریڈم کے ساتھ وہاں تو رہ نہیں سکتا. اب 26 برس ہو گئے یہاں پہ رہتے ہوئے، تو ظاہر ہے پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اس طرح میں تو سوچ نہیں سکتا. تو اپنی بات کھل کے کرتے ہیں. لیکن اب تو یہ کہانی پرانی ہوگی. 26 سال بہت سمے ہوتا ہے. اب مطلب 60+ میں ہوں، آگے بھی لائف کا ایسا یہی رہنا ہے. یہی ہمارا دیش ہے. کینیڈا از آر بیلوڈ کنٹری، کینیڈا از آر کرم بھومی، کینیڈا ہی سب کچھ ہے. تو اس لیے ہم خوش ہیں، یہاں پہ بات دل کی کر لیتے ہیں. تو وہاں پہ جو آپ کا بیسک کویشچن ہے بھائی اب چھوڑ دیا. بہت سارے لوگ باہر سے بھی ملینز کی تعداد میں یہاں رہ رہے ہیں، اکنامک اپرچونیٹیز کے لیے، بات چیت کرنے کی اپرچونیٹیز کے لیے. تو پوری دنیا سے مائیگریشن چلتی رہتی ہے. یہ میرے اکیلے کی کہانی تو ہے نہیں. ہم سب پوری دنیا میں جہاں کہیں کسی کے سینگ سمائے وہ وہاں پہ چلا جاتا ہے. اتنا سا کھیل ہے. ہاں ٹھیک ہے، مطلب جب یہ کہانی شروع ہوئی تھی تب یہی تک فریڈم نہیں تھی، تھریٹس بھی تھی، چھوڑ دیا. اب وہ یہاں پہ بھی بیٹھ کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تھریٹس اور ابیوسو لینگویج چلتی رہتی ہے. وہ کیئرس؟ ٹھیک ہے، ہم نے اپنی بات کرنی ہے، اپنا لکھنا پڑھنا، اپنی بکس لکھنی ہے، آپ کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، وہی کرنی ہے جو دل چاہتا ہے، جو سچ ہے وہی بولتے ہیں. انڈیپینڈنٹ جرنلزم کی بات کرتے ہیں. اسی لیے آپ سب دوستوں سے کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ جڑیں. بائی دا وے ہم نے اپنے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل پہ ممبرشپ سٹارٹ کر دی ہے. جلدی ہمیں یوٹیوب اپروو کرے گا تو آپ
اس کی ممبرشپ بھی دیجیے، پھر اس ممبرشپ گروپ میں بھی الگ سے آپ کے ساتھ بات چیت ہوا کرے گی، تب آپ کے ساتھ اس ممبرشپ گروپ میں ذرا اور دل کی باتیں کھول کے کیا کریں گے. یہ ہے کھیل تماشا. تھینک یو ویری مچ فار یور کویشچن. جی آگے بڑھتے ہیں. سعید حق صاحب کا ایک اور کویشچن ہے. وین پاکستان ول برنگ دیئر اون پاکستانی ریفیوجیز فرام بنگلہ دیش دے آر اسٹک سنس 1971. پاکستان میں تو کئی پاکستانی نیشنز خود ریفیوجی ہیں. پشتون ان میں بیچارے ڈسپلیس سب سے زیادہ ہیں. پھر بلوچستان والے مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں پورے کے پورے بلوچستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور ہم ریفیوجی ہیں ان کے ہاتھوں. اب تو پنجاب والے، آپ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی سے پوچھ لیں، وہ جو جیلوں میں بند ہیں اور جو وہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہم بھی ریفیوجی ہو گئے. سندھی بھی کہہ رہے ہیں، سندھی نیشنلسٹ بھی کہہ رہے ہیں. تو اب پاکستان میں تو خود اتنے ریفیوجیز بیٹھے ہوئے ہیں. بنگلہ دیشی جو گئے تھے اور پھر جو ریفیوجیز ہیں، اس میں کچھ کہا جاتا ہے بنگلہ دیش میں ظاہر ہے جو بہاری کمیونٹی ہے، اب بہار میں یعنی بھارت کے بہار میں اتنا وائبرنٹ دیش ہے، مگر لوگ مس پلیس ہوئے ہیں ڈیکیڈ سے، شاید 1-2 صدیوں سے. تو وہ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ ان کو وہ پاکستان میں لا کے کیا کریں گے؟ جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے مہاجر ہیں، ان میں ایک مہاجر بھی بیچارے آئے ہوئے تھے جن کے ایم کیو ایم الطاف حسین بھائی کی پارٹی کے لوگ تھے. تو ان سب کا جو پاکستان میں فیوچر ہے وہی کھڈے لائن لگا ہوا ہے، وہی نشانے پہ ہے. تو فردر ریفیوجی آتے ہیں تو وہ بیچارے اس دیش سے کیا حاصل کر پائیں گے؟ تو اس اینڈ لیس جرنی اور اس اینڈ لیس ایشو. جی کویشچنز اور بھی ہیں. دتا کلکرنی جی ریگولر کنٹریبیوٹر ہیں. از ڈونلڈ ٹرمپ آئسولیٹڈ؟ نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے کہ وہ آئسولیٹڈ ہے. دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ دنیا کا سب سے پاورفل دیش آج بھی ہے. اس کے بہرحال پاورفل پریزیڈنٹ ہیں چونکہ ان کے پاس مینڈیٹ اس وقت اچھا ہے اور وہ کوئی بھی ایگزیکٹو آرڈر دے کے کچھ کر سکتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ابھی کس طرح پوتن نے ملاقات کی، کتنا خوش ہوا پوتن. دیکھیے پوتن کو بڑا فائدہ ہوا اس ملاقات کا، لیکن پوتن بھی تو خوش تھا نا، چونکہ اس کو فائدہ بہت تھا. ٹرمپ بھی کتنا خوش تھا. تو اس پہ بڑا یورپین جو دیش ہیں وہ بڑے اپسیٹ ہوئے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا. یورپ کے سارے دیش 2 روز بعد ان کے ہیڈ آف دا اسٹیٹس پہنچ گئے اور کس طرح انہوں نے ٹرمپ کی بٹرنگ کی، کس طرح ٹرمپ کی چاپلوسی کی. دیکھ لیجیے گلوبل ساؤتھ کے اور بھی بہت سارے دیش، آرمینیا اور آذربائیجان کے لوگ پہنچے ہوئے تھے، کانگو، ایجپٹ، مڈل ایسٹ، سب میں ٹرمپ آئسولیٹ تھوڑی ہوئے. ہاں بھارت اور چائنا کا معاملہ ضرور ہے، وہاں پہ بھی کوئی آئسولیٹ تھوڑی ہے. اگر ٹرمپ کہیں گے کہ میں آ رہا ہوں اس ایئر کے اینڈ پہ، اگر کوآڈ کا کوئی وہاں پہ ہوا تو اگر ٹرمپ نے کہا تو بھارت ویلکم ہی کرے گا. چائنا میں اگر ٹرمپ جانا چاہے گا تو چائنا بھی ویلکم کرے گا، ایسی بات نہیں ہے. تو میں یہ نہیں کہتا ٹرمپ سے، آج کل میں ایگری نہیں کرتا بہت سارے ایشوز پہ، مگر ٹرمپ آئسولیٹ نہیں ہے. جی اگلے کویشچن کی طرف بڑھتے ہیں. تو بات چیت جو آج ہم لائیو انٹریکٹ ڈسکشنز میں کر رہے ہیں، ہمارے کویشچنز یہاں اسکرین پہ آ رہے ہیں. ندیم شاہ کا ملٹن سے ہے، کین پاکستان ہینڈل افغان ریفیوجی کرائسس؟ نہیں کر سکتا ندیم صاحب. اور میرا یہ خیال ہے کہ کرائسس تو مطلب چل رہا ہے، کوئی نیا کرائسس نہیں ہے، تو اس کو ہینڈل نہیں کر سکے گا پاکستان، چونکہ وہ اتنے جو لوگ ہیں وہاں پہ جو ریفیوجیز ہیں وہ 1979 کے بعد رشیا کا جب انویژن ہوا تب سے آئے ہیں. نئی جنریشنز پیدا ہو چکی ہوئی اور کئی تو پاکستانی ہو چکے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. اور ظاہر ہے ان کو حق ہے. ہم کینیڈا میں، انڈیا، پاکستان، دوسرے دیشوں سے آ کے بستے ہیں، 3 سال یہاں رہتے ہیں تو ہمیں سٹیزن شپ کے لیے ہم ایلیجیبل ہوتے ہیں. تو وہاں جو بیچارے 3 جنریشن سے بیٹھے ہوئے ہیں، وائی ناٹ؟ ان کو حق ہونا چاہیے. دھرتی تو بھگوان کی، خدا کی، گاڈ کی، سب مطلب اس کی دھرتی ہے، سب انسانوں کے لیے. کوئی بھی کسی دیش میں اب اگر آ ہی گیا اور ٹھیک سے پیسفل سٹیزن کے طور پر رہتا ہے، کنٹریبیوٹر ہے، تو وہ وہاں پہ رہے. تو پاکستان اس کو کرائسس زیادہ نہ بنائے، یہی مسئلہ ہے. پاکستان کے لیے زیادہ پرابلم ہوگا، افغانستان کے لیے کم پرابلم ہوگا. وہ تو آلریڈی بیچارے ڈسپلیس لوگ ہیں، ان کو بھیجیں گے، ان کے لیے پرابلم ہے، مگر پاکستان میں پھر کئی طرح کے پرابلمس ہوں گے.
تو پاکستان آئی ڈونٹ تھنک سو اس کرائسس کو ٹھیک طرح سے ہینڈل کر رہا ہے. جی کویشچن میں فاسٹ پیس میں لیتا ہوں. راج شکلا جی کا لکھنؤ سے ہے. ڈڈ ٹرمپ سالو اینی انٹرنیشنل ایشوز یٹ ایز ہی کلیمز. ہاں اس کا کلیم تو بڑا ہے, میں نے انڈیا پاکستان کے بیچ بھی صلح کروائی. اب آذربائیجان اور آرمینیا کے پریزیڈنٹ تو بیٹھے ہی ہوئے تھے, ایک پریزیڈنٹ ہے ایک پرائم منسٹر ہے وہاں کا, تو وہ بیٹھے ہی ہوئے تھے, تو آپ نے دیکھ لیا کتنے خوش تھے. تو وہ آئی ڈونٹ تھنک سو وہ مسئلہ بھی ٹرمپ نے کو ڈائریکٹ سالو کیا تھا. چلیے اس میں شاید ان کا رول ہو. پھر وہ کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کا مسئلہ, وہ تو پکا ملائیشیا نے سالو کیا تھا. ملائیشیا کے پریزیڈنٹ بیچ میں بیٹھے تھے اور سالو ہوا تھا, لیکن ٹرمپ نے اس کا بھی کریڈٹ لے لیا. اچھا یہ سارے دیش کہتے ہیں کہ اوکے چلیے ٹرمپ کریڈٹ لے لے گا, ہم اس کے کریڈٹ کو ایکسیپٹ کر لیں گے, تو ایٹ لیسٹ یہ فائدہ ہوگا, ٹیرف کم لگیں گے, کچھ انویسٹمنٹ امریکنز آئے گی, کیونکہ یہ کوئی بڑے بڑے دیش نہیں ہیں. اسی طرح ایجپٹ اور ایتھیوپیا کا مسئلہ تھا, میرا ایجپٹ اور ایتھیوپیا کا ہی تھا, یا شاید کوئی اور افریقن کنٹری تھا, میں نام بول رہا ہوں, تو وہ بھی بہرحال ہو گیا. تو یہ سب دیش سوچتے ہیں کہ اگر ٹرمپ لے رہا ہے کریڈٹ تو واٹ اے بگ ڈیل, کہیں نہ کہیں کریڈٹ بھی ہے. اب بھارت پاکستان کے معاملے میں پاکستان تو کریڈٹ دے رہا ہے ٹرمپ کو بہت زیادہ, بلکہ انہوں نے کہا نوبل پرائز دو ٹرمپ کو. بھارت نے کہا نہیں, ہم نے آپس میں بات چیت سے کیا. بائی دا وے آج رشیا کے ایمبیسڈر نے بھی کہا ہے, جو بھارت میں ایمبیسڈر ہیں, کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ جو بات چیت ہے بائی لیٹرل ہے. اب امریکہ کہتا نہیں ہم میں بیچ میں مامے. تو اب ظاہر ہے پرائم منسٹر مودی نے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ ٹرمپ کی میڈیشن کی جو ایک تو آفر کر رہے تھے, اور دوسرا یہ کہ میں نے میڈیٹ کیا. انہوں نے کہا نہیں ہماری آپس میں بات چیت ہوئی تھی. پرائم منسٹر مودی جو کہہ رہے ہیں وہ بات تو فیکٹ میں ہے, مگر اسی لیے ٹرمپ ناراض ہے بھارت سے کہ بھائی مجھے کریڈٹ نہیں دیا, تو میرے تو تم یار ہو مودی جی, مجھے نہیں کریڈٹ دیا. تو اس پہ یہ سارے کا سارا مسئلہ ہے. تو کہیں نہ کہیں میں یہ نہیں کہتا کردار نہیں ہے امریکہ کا, کردار ہے بھی, آئی ہیو ٹو بی فیئر. اور پھر آپس کے دیشوں کی بھی, اور بیچ میں جو ریجنل دیش ہیں ان کی بھی کوشش ہے, اور بائی لیٹرل بھی دیشوں کا معاملہ ہے آپس میں, کہ انہوں نے بھی کتنے لمبے عرصے تک لڑنا ہے, اٹس ناٹ افورڈیبل. تو یوں یہ سیٹل ہوئے ہیں. بہرحال امریکہ کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دیش میں رول ضرور ہے. جی کویشچنز ہم میرا خیال ہے ایک یا دو اور لیتے ہیں. وٹ ڈو یو تھنک نیکسٹ ایز اے کامن سٹیزن آف انڈیا ریڈیوس بائنگ فرام امیزون اینڈ منیمائز یو ایس اے پروڈکٹس. آئی ڈونٹ نو کہ آپ جو بھی کامن سٹیزن آف انڈیا ہے وہ کیا کرے, کیا امیزون سے لینا کم کر دے, اپنا کوئی بنائے. جو بھارت میں بنے ہی ہوئے ہیں اپنے لوکل جو ہیں سارے کے سارے پورٹلز, اور وہ سب آپ بالکل پہلے تو بھارت کے ہی جو پورٹلز ہیں ان کو آپ پروموٹ کیجئے. جو چیز آپ کو امیزون سے چاہیے جو نہیں اویلیبل تو ٹھیک ہے اس میں بھی چلے جائیے. بھارت کوئی بہت زیادہ آئسولیشن کا شوقین دیش تو نہیں ہے, نہ کوئی پروٹیکشنسٹ اس طرح کا ہے. بھارت تو بہت انکلوسیو دیش ہے, لیکن جہاں پہ بھارت فرسٹ کی بات ہے تو وہاں بھارت فرسٹ ہی ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے یہی رویہ ہونا چاہیے. جی کویشچنز امن پریت سنگھ جی کا مالٹن سے, وائی دیر از آلموسٹ ریڈیو سائلنس گلوبلی آن افغان ریفیوجی کرائسس. ہاں اس پہ ہے کم ہے, لیکن جو ہے اب دیکھیے دنیا میں جو بڑے بڑے ایشوز ہیں, یوکرین اور رشیا, یورپ, ان میں ہی پورے کی پوری خبریں ختم ہو جاتی ہیں. پھر مڈل ایسٹ, اب آپ نے دیکھا ہوگا, غور کیا ہوگا, جب سے یہ روس یوکرین کے مسئلے پہ ڈائلاگ ہوئے, پہلے الاسکا سمٹ, پھر واشنگٹن سمٹ, اب زیلنسکی اور پوتن سمٹ کی بات ہو رہی ہے, تو وہ جو مڈل ایسٹ کی باتیں تھیں وہ خود ہی دب گئیں, حالانکہ وہ کوئی ختم تو نہیں ہوئی تھی. تو میڈیا کا بھی یہی ہوتا ہے کہ جو خبر زیادہ آ گیا وہ دب جاتی ہے. اچھا اسی طرح صومالیہ میں, سوڈان میں مطلب جینوسائیڈ چل رہے ہیں, خبر آپ تک پہنچتی نہیں ہے. وہ بیچارے شاید بلیکس ہیں, افریقہ کے ہیں, وہ خبر میٹر ہی نہیں کرتی. یہ ویسٹرن ورلڈ کا ہی میڈیا ہے نا, دنیا کا سب سے بڑا میڈیا. ان کو اپنے ہی جیسے وائٹ لوگوں کی جودا کرسچن کلچر کی باتیں زیادہ اچھی لگتی ہیں, وہی ان کو مسئلے نظر آتے ہیں. باقی دنیا کے مسئلے ان کو مسئلے ہی نظر آتے. اب یہ افغان جو ہے, چونکہ امریکنز وہاں پہ نہیں ہیں موجود جس طرح رہے یہ اوور 2 decades, تو کہتے ہیں ٹھیک ہے, ہو کیئرس,
یہ ہے مسئلہ. جی کویشچنز اور بھی ہیں, میں میکسیمم کو لینے کی کوشش کر رہا ہوں. سمیل جی کا سر, ول عاصم منیر بھی فیوچر پریزیڈنٹ آف پاکستان؟ اس پہ ایک میرا انٹرسٹنگ ولاگ آ رہا ہے. میرے ایک پرانے کولیگ ہوا کرتے تھے سہیل وڑائچ, میرا ان سے رابطہ رہتا ہے, بڑے انٹرسٹنگ ہے اور بہت سیزن جرنلسٹ ہیں. میں ان کے حوالے سے ایک الگ سے ولاگ کروں گا. تو وہ انہوں نے ابھی عاصم منیر کا ایک آفیشیلی انٹرویو کے بارے میں کچھ ابھی آبزرویشن جو اوپینین دی ہے. ابھی تو ان کا چھوٹا سا 1-2 کالم آئے ہیں, 2 گھنٹے کی ان کے ملاقات ہوئی ہے. تو اس میں انہوں نے کہا ہے عاصم منیر نے کہ میرا کوئی ایسا پلان نہیں ہے. میرا پاکستان کے بارے میں یہ ایکسپیرینس ہے, جب بھی پاکستان کی ڈیپ اسٹیٹ کے یہ جو چیف مارشل, فیلڈ مارشل, چیف دا آرمی صاحب باتیں کرتے ہیں, نہیں ہم نے یہ نہیں کرنا, الٹیمیٹلی وہ وہی کرتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے نہیں کرنا. تو مجھے شک ہے کہ وہ بنیں گے پریزیڈنٹ. جی کویشچنز ہم ایک آدھ اور لیں گے. میرا خیال ہے کویشچنز کافی تھے, ہم نے میکسیمم کو ایڈریس کیا اور ہم بڑے ہی آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنے کویشچن بھیجے. فاسٹ پیس میں ہم نے کوشش کی آپ کے ساتھ بات چیت کی, لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن تھی. یہ لائیو ہوتی ہے مگر یہ ریلیونٹ ہوتی ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ اس کو 2 گھنٹے بعد, 2 دن بعد, 2 مہینے بعد بھی دیکھیں تو یہ آپ کو ریلیونٹ ہی لگے. تو آج کی بات چیت میرے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت شکریہ. آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کے علاوہ جو ہمارے سوشل میڈیا کے ہینڈلز ہیں, پیجز ہیں, ان کو فالو کیجئے, لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے. اور اگر آپ یوٹیوب کے اسی چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہوئے تو ہمیں کنٹریبیوٹ بھی کیجئے. آج کی لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن میرے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت شکریہ, اور اس میں اپنے کویشچن بھیجنے کا بھی بہت بہت شکریہ.